बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद थे, जहां उन्होंने अपने हम मनसब से मुलाकात की। बाहमी ताउन और दिलचस्पी के उमूर पर भी बातचीत हुई। वैसे बज़ाहिर तो ये एक रूटीन का दौरा था, मगर इस दौरे में टर्निंग पॉइंट ये था कि शाह महमूद कुरैशी की मौजूदगी में भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने भी उस दौरान अमारात का दौरा किया। अब ये मुलाकात पहले से तय थी या नहीं, पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने इस हवाले से सख्ती से तरदीद की है, जबकि भारतीय मीडिया इस मुलाकात को दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली के लिए बैकडोर राब्ते के तौर पर रिपोर्ट कर रहा है। सवाल यहाँ ये है कि दुनिया भर में बड़े से बड़े मसले मुज़ाकरात के जरिए ही हल हुए। इस खबर की सच्चाई क्या है? क्या बैकडोर राब्ते हो रहे हैं? क्या पाकिस्तान और भारत कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात पर कोई समझौता करने जा रहे हैं? और अहम सवाल, भारत क्यों मुज़ाकरात करना चाह रहा है? ये आज हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है। मेहमानों का तारुफ करा दूं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमा बकाई और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हुमा, क्या लग रहा है आपको, इन राब्तों की क्या हकीकत हो सकती है? मेरा ख्याल है कि ये तो अब किसी इबाम खैर आप कह सकते हैं कि ये राब्ते हुए हैं, क्योंकि जो जिस इफ्तार की या जिस इंटरेक्शन की बहुत बात हो रही है, उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बताया गया कि इंडिया ने दिसंबर 2020 में पाकिस्तान को अप्रोच किया और कहा कि वो तमाम अमूर पर गुफ्तगू के लिए तैयार है, बशमूल जम्मू और कश्मीर, जिसको पाकिस्तान ने पॉजिटिवली रेसिप्रोकेट किया। उसके बाद आप दो चीजें बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। एक तो LOC पे सीज़फायर 2003 का जो है जी, दोबारा फाइल किया गया। फिर इंडस कमीशन की बातचीत हुई, पोलाइट ट्वीट्स का, लेटर्स की एक्सचेंज हुआ। लेकिन मेरा ख्याल है जो इन तमाम चीजों से बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि आपको एक कंसेंसस नजर आता है बिलखुसूस पाकिस्तान में कि अब ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए कश्मीर के को साथ लेकर चलते हुए। और वो रेसिप्रोसिटी आपको इंडिया की तरफ से भी नजर आती है। किन चीजों ने इसकी तरफ इन दोनों ममालिक को धकेला है? मेरा ख्याल है कि बहुत सारे अवामिल हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कोल्ड वॉर सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है साउथ एशिया में, उसमें बहुत सारी रीजनल और एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की ये सोच है कि अगर टेंशन को पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कम किया जाएगा तो वो खित्ते में स्टेबिलिटी का मोजिब बनेगी। इसी तरह अफगानिस्तान का जो इंसला है, वहाँ पाकिस्तान की अटेंशन बहुत ज्यादा माइल्ड होगी अगर वहाँ केओस होता है। तो इसलिए हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे हालात बेहतर हों, ये रीजनल पावर्स को भी सूट करता है, एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स को भी सूट करता है, इंडिया को भी सूट करता है। अफगानिस्तान में जो अगर बहुत ज्यादा क्योटिक सिचुएशन होती है, स्पिल ओवर पाकिस्तान और ईरान में होता है, तो फिर इसकी बाज़गश्त इंडिया में भी सुनाई देगी। बिल्कुल सही। हारिस साहब, तो ये तो बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा इसकी सख्ती से तरदीद क्यों करता रहा? देखिए, बेसिकली बात ये है कि जब बैकडोर डिप्लोमेसी होती है तो जनरली इसको ज्यादा बताया नहीं जाता। ये तो एक यूएई का एम्बेसडर ने बात कर दी और जिस तरीके से बातें निकली हैं, और कंफर्म इससे होता है कि जिससे इंडिया ने इसको रिफ्यूज नहीं किया, मीन्स कि इंडिया को पता है कि बैकडोर चैलेंज हो रही है। और आई थिंक ये एक अच्छी बात है कि बिफोर फॉर्मलाइज तरीके से नेगोशिएशन टेबल में बैठ के बात की जाए, उससे पहले मोडेलिटी वर्क कर ली जाए कि व्हाट ऑल वी विल डिस्कस। जाहिर है कि उसमें कश्मीर पर बात होगी, वहाँ पर जो लॉकडाउन है वो होगी, और 35A पे भी बात होगी। ये चीजें सब साथ है, लेकिन ये देखते हैं कि इंडिया को अचानक कैसे ख्याल आ गया कि हमने इसको बातचीत को लेके चलना चाह रहे हैं। दिसंबर 2020 में हमारे भी बात की है। देखिए, इंडिया एक तो खुद ब खुद पाकिस्तान को आइसोलेट करता खुद आइसोलेट है। अगर आपने देखा हो तो इससे तमाम तय मुलाजमों ममालिक से ताल्लुकात तकरीबन खत्म हो चुके हैं। चाहे वो भूटान और नेपाल जो इनकी कॉलोनीज हुआ करते थे वो भी इनसे निकल गए, उनको चाइना ने इन्फ्लुएंस कर दिया। श्रीलंका देखें, बांग्लादेश देखें, ईरान देखें, पाकिस्तान देखें। एक तो ये, सेकंड जो इन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन की कश्मीर में, बिल्कुल जो भी इनके बहुत बड़ा प्रेशर था दुनिया के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का, ह्यूमन राइट्स वॉच का, यूएस रिपोर्ट थी, वो रिलीजियस फ्रीडम यूएस की रिपोर्ट थी, उसके ऊपर भी बात उन्होंने बहुत ज्यादा इनको आइसोलेट किया। दे वांटेड टू से कि जी देखें हम अब आगे स्टेप लेना चाह रहे हैं, और आई एम श्योर अमेरिका ने भी इनको पुश किया है कि हालात ठीक करें।
ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا سسٹین کرنے کے لیے. ایک تو یہ وجہ ہے. سیکنڈ یہ کہ پاکستان کو اپنے نقطوں میں بڑا کلیئر رکھنا چاہیے کہ ہم نے ان سے کیا بات کرنی, اور بجائے سے کہ یہ اسٹارٹ ہو, انڈیا ہیز ٹو ڈو سم کانفیڈنس بلڈنگ میجر. ناؤ ان کو ایٹ لیسٹ چلو سیاسن کی بات ہے, سرکریز کی بات ہے, واٹر ٹیررزم کی بات ہے, پاکستان میں جو دہشت گردی افغانستان سے کر رہے ہیں وہ باتیں کہیں نہ کہیں ان کو لے کر آئیں کہ آپ پہلے یہ تو چیز ٹھیک کریں. اینڈ دین آف کورس کشمیر ریمین دا فوکل پوائنٹ. کشمیر کے بغیر اگر ہم یہاں ڈاکٹرات کرتے ہیں آفیشیل طریقے سے, اس کا مطلب یہ کہ ہم نے کشمیر کے اسٹیٹس کو ایکسیپٹ کر لیا. اٹ ول گو ویری اگینسٹ پاکستان کے انٹرسٹ میں, پاکستان کے عوام میں, اور کشمیریوں کے خلاف بڑی سخت وہ ناراض ہوں گے جو کہ پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی آواز ہے. اس کی وجہ سے انڈیا کو پرپوز ادھرانا پڑا ہے. اور سیکنڈ یہ کہ اب اس وقت پاکستان بہت اسٹرانگ پوزیشن میں ہے. افغانستان سے امریکن چاہتے ہیں کہ پیس ریکارڈ ہو جائے افغان گورنمنٹ کا اور افغان طالبان کا. اس کے لیے دے ابھی بھی آج بھی رنگ کیا ہے, وہ پاکستان کے آرمی کو رنگ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے مسائل حل کریں. افغان طالبان کو ٹرکی میں لے کر آئیں گے, اس کے بعد پھر وہ کوشش کر رہے ہیں. تو یہاں پر بھی پاکستان کو امریکن کو چاہیے کہ واٹ وی ہیو بین ڈوئنگ اے لاٹ فار یو. ہم نے جو کچھ آپ نے کہا واٹ یو ہیو ڈن فار اس, ایٹ لیسٹ پش انڈیا کے انڈیا میں کشمیر کے رات کو ٹھیک کرے, وہاں پہ 36 FIA کو کینسل کریں. کچھ نہ کچھ تو ہمیں اسپیس ملنی چاہیے جو ہم نے امریکن کے لیے کی ہے اور کر رہے ہیں. آئی تھنک پاکستان جیسے بہت اسٹرانگ پوزیشن میں, ہمیں اپنے کارڈ بہت میسر طریقے سے پلے کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بڑے اچھے ایلیمنٹس پہ آپ نے روشنی ڈالی حارث صاحب. ہما, جس طرح ڈپلومیسی کے بارے میں بتایا, تعلقات ان کے بھارت کے جو اپنے ہمسائے ممالک سے بہت خراب ہو چکے ہیں, ہیومن وائلیشن جس طرح کشمیر کی گئی ہے, گو کہ وہاں پہ بڑی ریسٹرکشنز لگائیں, بھارت نے بہت کوشش کی مگر پھر بھی وہ پوری دنیا میں سرکولیٹ کر گئی, وہ وائرل کر گئی تھی ویڈیوز. اب بھارت کو اس وقت دو فرنٹ کا سامنا ہے, ایک تو چین, دوسرا پاکستان. چین جو ہے اس کے لیے بڑا سخت, مطلب ایک طرح سے کیا کہیں گے اسے کہ سخت اس کے سامنے ایک کیا کہیں گے اسے کہ مطلب فرنٹ لائن پہ آ کے وہ چین کو سامنا نہیں کر پا رہا ہے. دیکھیے شازیہ بیوی, میں بریگیڈیئر حارث صاحب کی بات کو انڈرسٹینڈ کرتی ہوں, لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش کروں گی کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے کہ پاکستان پوزیشن آف پاور میں ہے یا انڈیا پوزیشن آف ویکنس میں ہے. اہم بات یہ ہے کہ یہ دو ہوسٹائل نیبرز کسی بھی وجہ سے آج بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ایک بڑا پیراڈائم شفٹ آیا ہے دونوں سائڈ. پاکستان پہ کا پیراڈائم شفٹ یہ ہے کہ پاکستان نے کہا ہے کہ ہم کشمیر ہمارے لیے اہم ہے, لیکن ہم لو ہینگنگ فروٹس کی طرف بھی جانا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان وانٹس ٹو بی اے نارمل اسٹیٹ, وہ جہادی کلچر سے باہر نکلنا چاہتا ہے. تیسری اہم بات یہ کہی گئی ہے کہ جی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہمارا کمپلیٹ ریزالو ہے کہ ہم تعلقات کو بہتر کریں گے, کیونکہ ہم اسے پاکستان کی جیو اکنامک فورن پالیسی پر پیوٹ کر رہے ہیں, اور ہمیں اگر انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات بھی چاہیے تو ہمیں کم از کم انڈیا کے ساتھ فنکشنل اور آپریشنل تعلقات چاہیے. اور 5 کنڈیشن جو الجزیرہ میں رپورٹ ہوئی ہیں وہ دی گئی ہیں انڈیا کو کہ آپ ان پر کام کر لیں تو انیبلنگ انوائرمنٹ ہو جائے گی کہ ڈائیلاگ کو آگے بڑھایا جائے. ان 5 ڈیمانڈ کے بارے میں انڈین فورن آفس نے اور پاکستان فورن آفس نے تو کامنٹ کرنے سے انکار کیا ہے, لیکن یہ اس بات سے انکار نہیں کیا کہ اس طرح کی کمیونیکیشن ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ انڈین تھنک ٹینک کے لوگوں سے جب اس پہ کامنٹ لیا گیا ان 5 ڈیمانڈ پہ, تو انہوں نے کہا کہ ان میں سے کچھ انڈیا آلریڈی کر چکا ہے اور یہ نان نیگوشیبل نہیں ہے اور ان کنڈیشنز کو اچیو کرنا مشکل نہیں. اس سے بھی زیادہ اہم بات شازیہ میرے خیال میں یہ ہے کہ جان ہاپکنس سے ایک ڈسکشن کرتے ہوئے جو یو اے ای کے امبیسڈر ہیں یو ایس میں, انہوں نے اس بات کو بالکل واضح طور پہ اس کا اعتراف کیا اور کہا کہ جی ہم نے پاکستان انڈیا 2 نیوکلیئر نیبرز کے بیچ میں کشمیر پہ جو ایسکیلیشن کانفلکٹ ہے اس میں ثالثی کا کردار ادا کیا ہے. اس کو بھی انڈیا نے ڈینائی نہیں کیا. یہ میجر پیراڈائم شفٹ ہے, کیونکہ اس سے پہلے انڈیا کبھی کسی قسم کی تھرڈ پارٹی میڈیشن کے حوالے سے کوئی پازیٹیوٹی یا اوپننس نہیں رکھتا. ہاں جو باتیں کہی گئی ہیں پاکستان کی طرف سے جو کمیونیکیٹ ہوا ہے انڈیا کو انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے,
یہاں پر تو آپس میں یہ بات طے ہوئی ہے کہ کسی تھرڈ پارٹی کو انوالو نہیں کیا جائے گا. میرا خیال ہے کہ جو خطے کی صورتحال ہے، جو پاکستان کے اندرونی حالات ہیں اور جو انڈیا کے اندرونی حالات ہیں، جو ہمالیاز میں انڈیا کو سمجھے بلڈی نوز کا سامنا ہوا ہے کشمیر کے چائنا کے ہاتھوں، یہ تمام عوامل جڑے ہیں پش کرنے کے لیے ان دو پروٹیگنسٹ کو امن کی طرف. ایک ہے، ایک بگننگ ہے، اور میں چاہوں، میری تو یہ خواہش ہے کہ کم از کم پاکستان میں جو انٹرنل پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، جہاں فورن پالیسی سیاست کی نظر ہو جاتی ہے، وہ نہ ہو، کیونکہ اس سے پاکستان کا بھی نقصان ہوتا ہے. فورن پالیسی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ بیٹھ کر پبلک ڈومین میں ڈیسائیڈ کریں کہ جی فورن پالیسی کیا ہوگی. فورن پالیسی بہت انٹریکٹ چیز ہوتی ہے، ٹائٹ روپ واکنگ ہوتی ہے، اور جو زمینی حقائق ہوتے ہیں ان کے تحت آگے بڑھائی جاتی ہے. پبلک اوپینین، ایموشنلزم اور سیاست کے تحت آگے نہیں بڑھائی جاتی. ٹھیک ہے حارث صاحب، اب یہ جو ذکر جس کا کیا ہما صاحبہ نے کہ دسمبر 2020 کو بھی بھارت نے ایک پروپوزل دیا تھا پاکستان کو کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں انڈائریکٹلی، اور وہ یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ کوئی ثالثے کا کردار ادا کرے. لیکن بہرحال اب اگر یو اے میں یہ بات چیت ہوئی ہے تو ہمیں ایک پازیٹیو سائن یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ 25 فروری کو ہم نے دیکھا کہ ڈی جی ایم اوز سائن ہوئے تھے، معاہدہ ہوا تھا، ایل او سی کے حالات بہتر ہوئے تھے. پاکستان کو تو اس وقت اس کو فرنٹ لائن پر لے کر آنا چاہیے تھا ان مذاکرات کو، یا یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کی خبر کو. اب اندر کی کوئی اس طرح خبر بھی آ رہی ہے کہ کچھ ایجنڈا اور ترجیحات انٹیلیجنس کی سطح پر بھی رکھی جا رہی ہیں. اس طرح کی اس حوالے سے کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو یہ سیز فائر وائلیشن سٹاپ ہوئی تھی، فالو اپ آف 28 دسمبر میں جو بات ہوئی تھی اس کے بارے میں ہے. لیکن چونکہ پاکستان کا اسٹانس بڑا کلیئر تھا کہ ہم انڈیا سے اس وقت مذاکرات کریں گے جب انڈیا 35 وے کو واپس ریسٹور کرے گا. یہ ہمارے مشیر دفاعی جو ہیں انہوں نے دوسرا وقت یہ بات کی تھی اور فارن منسٹر نے بات کی. تو اس لیے اگر ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو دیٹ مینس کہ ہم اپنے پوائنٹ آف ویو سے ہٹ رہے ہیں. اس لیے بیک ڈاؤن باتیں ہو رہی ہیں کہ ایٹ لیسٹ ٹو سرٹن جو آپ کے ایگریبل پوائنٹس ہیں دونوں سائڈ سے، جب ایک ایجنڈے پہ آ جاتے ہیں یس ناؤ وی وانٹ ٹو ٹیک دین دے ول میک اٹ اوپنلی، آ جائیں گے، مذاکرات کی جائیں گے. مے بی دیٹ از اے ریزن کہ انہوں نے اس کو ابھی تک اس کو بیک ڈور رکھا ہوا ہے اور ابھی اس کو آن نہیں کیا جا رہا. جبکہ ظاہر ہے کہ جو ایمبیسڈر نے بڑی کلیئر بات کر دی تھی اور انہوں نے فیسیلیٹیٹ بھی کیا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی کراچی گئے تھے تو جے شنکر بھی وہاں پر تھے، ہو سکتا ہے ملاقات ہوئی جس کو نقص کیا رکھا ہو. اس کو ہمیں پازیٹیو لینا چاہیے. پاکستان دیکھیں، پرائم منسٹر پاکستان نے ہمیشہ یہی بات کی ہے کہ وی وانٹ پیس، وی وانٹ بوتھ نیبرز ٹو لیو لائک گڈ نیبرز. لیکن جو اریٹنٹس ہیں ان کو ہمیں ریموو کرنا چاہیے. اور ہمارے لیے ایک کشمیر اور سم نمبر 2 جو پاکستان میں دہشت گردی، ففتھ جنریشن وار، یہ بھی ایجنڈے کا پوائنٹ. آئی ایم شیور جب بات ہوگی کہ جو افغانستان کے تھرو بلوچستان میں کیا جا رہا ہے، پاکستان کے اندر کراچی کوئٹہ میں ہو رہے ہیں، یہ چیزیں ہم ڈسکس ہونی تو ہمیں یہ بڑا کنسرن ہے. جب تک بلوچستان اسٹیبل نہیں ہوگا ہمارا فیوچر منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا، آپریشنلائز نہیں ہوگا اور ہم اسلامی ترقی نہیں کر سکیں گے. ہمارا کام یہ ہے کہ آپ اپنے نیشنل ایم آبجیکٹیوز کو سامنے رکھ کے اپنے فورن پالیسی کو پرسو کریں، انشور کریں کہ ہم ان کو اچیو کر سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ وی مسٹ گیو اٹ دی بیسٹ ٹرائی. اور ساتھ امریکن سے انگیج رہیں، ان کو لوپ میں رکھ کے ان کو بتائیں کہ واٹ آل دی ایکسپیکٹ فرام دم ایز پر کشمیر از کنسرن. اور اس کے ساتھ جو افغانستان سے دہشت گردی ہوتی ہے اور خاص طور جو ہم فینسنگ وہاں پہ کر رہے ہیں، اس میں اگر امریکن نے فیسیلیٹیٹ کریں تو ہماری کافی مسائل حل ہوں گے اور ہمارے اور انڈیا کے تعلقات ایک اچھی سمت سے چل سکیں. ٹھیک ہے ہما، اب وہی بات آ جاتی ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں جو سب سے بڑا تنازع ہے وہ کشمیر کا تنازع ہے. اب یہ جو ملاقات ہوئی تھی صحافیوں کے ساتھ آرمی چیف کی اور افطار پر، اور کافی دیر تک ملاقات ہوتی رہی، اس میں کچھ آوازیں صحافیوں کی جانب سے یہ بھی اٹھائی گئی تھی کہ کشمیر کو ریلیف دیے بغیر مذاکرات نہیں ہونے چاہیے تھے. کیا یہ مطالبہ صحافیوں کا یا یہ ایجنڈا درست ہے؟ کیونکہ خان صاحب کی طرف سے بھی ہمیں اس طرح کی اطلاعات ملی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، اور کریں گے بھی تو اس وقت جب کشمیر میں ہمیں آرٹیکل 370 کی بحالی اور 35A کی جو شرط وہ لازمی خان صاحب نے قرار دی ہے. تو کیا بھارت اس کو کنسیڈر کر رہا ہے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ کچھ موومنٹ ہے اس حوالے سے، اور جس
जिस इंटरेक्शन की तरफ आप इशारा कर रही हैं उस इंटरेक्शन में तो मैं नहीं थी, लेकिन उससे पहले जो इस्लामाबाद का सिक्योरिटी डायलॉग था जिसमें जनरल बाजवा की की नोट स्पीच थी, मैं वहाँ मौजूद थी और जनरल बाजवा ने बहुत अहम बात वहाँ कही थी। उन्होंने कहा था कि हम लेट गो नहीं कर रहे कश्मीर के इशू को, और हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि कश्मीरियों की जिंदगी बेहतर हो, लेकिन कश्मीर के साथ हम और चीजों की पे भी काम करना चाहते हैं। और उन्होंने बहुत अहम जुमला कहा था, उन्होंने कहा लेट्स बरी द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। शाजिया, ये बात तो जनरल बाजवा ने कही, जो इस बात की अक्कास है कि पाकिस्तान की साइड पर कश्मीर के इशू को अबेंडन नहीं किया जा रहा, लेकिन कश्मीर के इशू के ऊपर एक फ्लेक्सिबिलिटी का इजहार जरूर किया जा रहा है। फिर जो बहुत सारे लोग इस सिचुएशन को देखते हैं वो एक जुमला इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं स्ट्रैटेजिक पॉज एंड स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट। ये दो चीजें हैं जो इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान दोनों को एक्सरसाइज करने की जरूरत है ताकि खित्ते के जो सिक्योरिटी के खदोखाल हैं उनके ऊपर काम किया जा सके। देखिए, जो हमारी इस वक्त डोमेस्टिक सिचुएशन है, पाकिस्तान की भी बहुत मखदूश है और इंडिया की भी बहुत मखदूश है। और इस वक्त जो कोविड की सिचुएशन है उसमें तो आपने देखा कि साउथ एशिया में लोग दिल के रह गए। बिल्कुल। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि बजाय के इमोशनल जुमले अदा करने के, ये देखा जाए कि कश्मीरियों की जिंदगी बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है। और वो जो 5 डिमांड्स का मैंने जिक्र किया, इस वक्त मैं उनको आपको नहीं गिनवा सकती, लेकिन मैंने आज एक आर्टिकल लिखा है जिसमें मैंने वो तमाम लिस्ट की हैं डिमांड। अच्छा। वो तमाम डिमांड इसी चीज की तरफ इशारा करती हैं कि जो कश्मीर में फॉर एग्जांपल हमने कहा है कि जो ये आपने डेमोग्राफिक चेंजेस किए हैं इसको हम नहीं एक्सेप्ट करेगा पाकिस्तान। ये भी कहा है कि उसका डिस्प्यूटेड स्टेटस स्टैब्लिश्ड रहेगा। ये भी कहा है कि उसको मिलिटराइज कम किया जाए। ये भी कहा है जो प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज किया जाए। तो पाकिस्तान ने बहुत 5 कंडीशंस ऐसी रखी हैं जिससे कश्मीरियों की जिंदगी भी बेहतर होगी और कश्मीर का डिस्प्यूटेड स्टेटस अपनी जगह रहेगा। और मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान किसी पोजीशन ऑफ वीकनेस में है। लेकिन हुमा, आप नहीं समझती कि जो अहम फरीक है इस वक्त वो तो वहाँ के कश्मीरी हैं, वो क्या चाहते हैं? देखिए, कश्मीरीज विल ऑल्सो बी ऑन बोर्ड। जब पाकिस्तान का पहले ताल्लुकात खराब हुए थे वो इसी वजह पे हुए थे कि पाकिस्तान ने हुर्रियत की लीडरशिप के साथ कांटेक्ट किया था, जिसपे इंडिया ने वावेला मचाकर सेक्रेटरी लेवल टॉक डिसकंटिन्यू की थी। जिसमें स्ट्रैटेजिक पॉज की बात कर रही हूँ, जो स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट की बात कर रही हूँ, वो ये हम पाकिस्तान और इंडिया से कह रहा है कि क्या आप सिचुएशन को किसी और लेंस से देखने को तैयार हैं, या यही 70 साल से ऊपर जो आप नाम लीजिए शाजिया, जो हम लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ नहीं किया, प्रॉक्सी वॉर लड़ी, प्रोपेगेंडा वॉर किया, एक्चुअल वॉर किया, सब कर लिया ना। आप मुझे बताइए, क्या कश्मीरियों की जिंदगी बेहतर हो गई या इस खित्ते के हालात बेहतर हो गए? तो क्या हमें किसी आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन की तरफ देखने की जरूरत है? और क्या जिसको लोग इस वक्त बाजवा पुश एंड डोवल पुश कह रहे हैं, वो पुश क्या वाकई कोई बेहतरी ला सकता है? देखिए, पाकिस्तान की तो हिस्ट्री भरी, ये 8वीं दफा है जब पाकिस्तान इंडिया से बातचीत करने जा रहा है और अभी शुरू भी नहीं हुई है। और आपने इस पे जिस किस्म की सियासत हो रही है और कमेंट्स आ रहे हैं वो आपने देख लिए। 8वीं दफा दिस इज हैपनिंग। मुझे आपसे गुजारिश है कि मैं और आपसे जो हम जो सिविल सोसाइटी है, क्या आज कोविड के बाद इस तमाम चीजों के बाद हमारे अंदर इतनी सोबरिंग एलिमेंट आ गया है कि हम इमोशंस के अलावा देखिए कि खित्ते में जो गरीब आदमी है, क्योंकि जो पोटेंशियल है पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होने का, इकोनॉमिक पोटेंशियल है, वो अनबिलीवेबल है। और इस बात का इशारा जनरल बाजवा ने सिक्योरिटी डायलॉग में भी किया था। लेकिन जाहिर है कि पब्लिक ओपिनियन को भी साथ लेके चलना है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम लोगों से कहें कि जी कश्मीरी बहुत अहम है, हमारे दिल के बहुत करीब है, उनको हम अबेंडन नहीं कर रहे, लेकिन ताल्लुकात बेहतर करना से भी कश्मीरियों की भी जिंदगी बेहतर। ठीक है हारिस साहब, आपको लगता है यही वजह थी कि दफ्तर खारजा ने इस मुलाकात के और मुज़ाकरात के हवाले से तरदीद कर दी, तस्दीक नहीं की? क्योंकि हमने देखा कि कैबिनेट में अभी कपास और चीनी की दरामद पर बात ही हो रही थी।
کہ اتنا شور اٹھا حکومت پر, اتنی تنقید کی گئی کہ وہ بیک فٹ پر چلے گئے. شاید یہی وجہ ہے کہ حکومت ابھی تک, سول حکومت ابھی تک اس معاملے کو سامنے نہیں لے کر آ رہی, جبکہ باجوہ صاحب نے صحافیوں کو صاف کہہ دیا کہ بھئی ہم کشمیریوں کا سودا نہیں کرنے جا رہے. آئی تھنک دس از اے فرسٹ ٹائم ہے شادیہ, دیکھیں کہ پاکستانی مسلح فوج اور حکومت پاکستان ایک پیج پر ہے. They want peaceful relations but not compromising on the sovereignty of the country. یہ کہ ہمیشہ سے ڈیزائن یہ رہا ہے کہ they wanted a hegemonic design region اور وہ پاکستان has been their stumbling block. یہ ہمیشہ سے رہا ہے. باقی سب پیج کو انہوں نے سبمٹ کرا دیا ہوا تھا. بات یہ کہ اس پیج کے اوپر جو بانی سچویشن ہے اس میں ہے ہی یہی کہ آپ بہت احتیاط سے چلیں, بیک ڈور میں رہیں, ٹرائی ٹو ریچ سرٹن کنکلوژن. جب آپ اس کنکلوژن پر آ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کو فارملائز کر دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ابھی بھی ایک بات کا شک ہے کہ انڈین ریلیشنشپ کی مشروعیت کیا ہے. جتنے وہاں پر یہ چار کا جو ایک خطرناک ٹولہ ہے جس میں نریندر مودی ہے, اجیت ڈوال ہے, امت شاہ ہے, راجناتھ سنگھ ہے, جنہوں کی یہ عرض سے کیا ان کی سوچ ہے, سڈنلی یہ کیسے ادھر مائل ہو گئے ہیں, یہ بات کرنے کی ہے. کیا یہ آئسولیشن میں جو ہو رہے تھے اس سے نکلنے کے لیے دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے وی آر انیشیٹنگ, وی وانٹ پیس, اور وہ کیا انہوں نے اس کو کم کرنے کے لیے کیا انہوں نے کشمیر میں کوئی ریلیکسیشن دی ہے اور روزانہ کشمیریوں کو مار رہے ہیں. کم از کم بیک ڈور کر رہے ہیں, چلیں اسپیکر کے ساتھ آپ اس کو وہاں پر بہتر انوائرمنٹ کر دیں کہ وہاں پر آپ کہیں پاکستان بھی کہے پاکستان بیٹر پوزیشن کے کشمیریوں کو بتا دیں کہ دیکھیں آپ کے حالات زندگی بہتر ہو رہی ہیں. ڈیموگرافک چینجنگ ہندوؤں کو لا کے 35 میں لا رہے ہیں وہ روکتی ہے. کہیں نہ کہیں تو کوئی ایسی میئر کریں جو پاکستان کو اتنی اسپیس دیں جس سے وہ بات کر سکے. ایک تو یہ انڈین کو بڑا خیال کرنا چاہیے اور پاکستان کو یہی دیکھنا چاہیے کہ کیا انڈیا کے عزائم کیا ہیں, آر دے ویل سنسیئر. نمبر 2, کیا وہ بلوچستان میں جو کچھ کر رہے ہیں نون, اب ہما بقائی ول بیئر می آؤٹ واٹ دے آر ڈوئنگ, ایوری باڈی نوز اٹ. کیا وہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کر دیا ہے؟ اگر یہ حالات کرتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میئر. آپ کہیں تو پاکستان کو اسپیس دیں کہ دین پاکستان سے دیکھیں کشمیر میں یہ حالات ہو گئے ہیں, بہتر ہو رہے ہیں. ناؤ وی وانٹ ٹو ڈسکس کشمیر. نمبر 2, بلوچستان میں انٹرفیئرنس بند ہو گئی ہے, پاکستان میں اسٹیبلٹی آ رہی ہے, سورے انوائرمنٹ بہتر ہو رہی ہے, اینڈ ناؤ وی وانٹ ٹو گو آل آؤٹ. یہ میرے خیال میں جو ہماری گورنمنٹ نے یہ چینی کا اور کپاس کی بات کی, آئی تھنک دے کین جسٹ سینڈ اے ٹیزر سی واٹ از دا ریئیکشن اینڈ ہاؤ وائلنٹ اٹ واز گورنمنٹ ہیز ریئلائزڈ. تو یہ ساری چیزوں کو ہم نے اب دیکھنا ہے. اس کے بعد نیکسٹلی ایوری بڈی وڈ لائک اینڈ وی وانٹ کہ ہمارے تعلقات انڈیا سے بہتر ہوں گے, ہمیں اکنامک بہت فائدہ ہوگا, ہم بہت زیادہ ایک دوسرے کے یہ چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لوگ ان نزدیک کے کیریج ہے, کوئی اتنا خرچ نہیں ہے, کوئی سمندر انوالو نہیں ہے, سامنے سے بارڈر کراس کرنے سے چیزیں آ جانی دونوں طرف سے. تو یہ ہمیں اب آئندہ کے لیے دیکھنا ہے. لیکن اس کے لیے پاکستان have all been trying. India has to show some relief. کہاں دیتا ہے, کیسے شو کرتا ہے, جیسے پاکستان کہے کہ واقعی Indian leadership is very serious and now is the time we have to move forward and we should not look back the way our chief army staff has already said. ٹھیک ہے حکومت, تو بھارت کی بات پہ یقین کس طرح کیا جائے, اس کو اپنا کوئی جسچر تو شو کرنا چاہیے, کوئی فلیکسیبلٹی تو دکھانی چاہیے. جو خدشات ابھی حارث صاحب نے کہے کہ وہ آئسولیشن میں چلا گیا اور بہت مسئلے مسائل ہیں جو بھی ہے, کووڈ کے معاملات بھی ہیں, ہو سکتا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھ کے وقتی طور پہ وہ چاہ رہا ہو کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے مذاکرات ڈائلاگ شروع کیا جائے. شازیہ میں تو ٹوٹلی اگری کرتی ہوں بریگیڈیئر صاحب سے. تو اسی لیے پاکستان نے کہا ہے کہ دی آنرس آف کریٹنگ دی انیبلنگ انوائرمنٹ از آن انڈیا. یعنی کہ یہ جو تھو ہے, یہ جو شروعات ہے, یہ جو آفر انڈیا کی طرف سے آئی ہے, اس کو آگے بڑھانے کا جو سمجھیے بوجھ ہے وہ انڈیا کے کندھوں پر ہے. اور اسی لیے ہم نے 5 کنڈیشنز ان کو دی ہیں جو تمام کی تمام کشمیر کے حوالے سے, اور کہا ہے کہ اگر اس پر پازیٹیو رسپانس ہوگی تو تعلقات آگے بڑھیں گے. میں نہیں سمجھتی کہ ہماری عسکری قیادت یا ہماری سیاسی قیادت اتنی غیر ذمہ دار ہے کہ وہ کشمیر کا سودا کر دے گی. لیکن پاکستان کے لیے یہ اہم ہے کہ جو ہمارا کوریڈور پوٹینشیل ہے, جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا پوٹینشیل ہے, وہ منحصر ہے فنکشنل ریلیشن شپ پہ آن آر ایسٹرن اینڈ ویسٹرن بارڈر.
اور ہم نے کہا ہے کہ ہم اپنی فورن پالیسی کو جیو اسٹریٹجک سے جیو اکنامک تک دینا چاہتے ہیں. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کشمیری ہمیں عزیز نہیں ہے یا کشمیر کا ایشو ہمیں عزیز نہیں ہے. میں آپ سے صرف یہ گزارش کر رہی ہوں کہ یہ تمام چیزیں ہماری عسکری اور سیاسی قیادت کو اس تمام چیزوں کا ادراک ہے، لیکن وہاں پہ ایک کنسنسس ہے کہ پاکستان کا ایک تو امیج اپنا اب ہمیں ڈفرینٹ کرنا ہے، اور دوسرا ہم تعلقات جو ڈائلاگ ہے اسے ٹیبل پہ رکھ رہے ہیں. اور بالخصوص جب انڈیا نے ہمیں اپروچ کیا ہے، ہر دفعہ تو ہم تعلقات کی بات کرتے تھے نا، اور پاکستان نے تو کبھی تعلقات کو ٹیبل سے ہٹایا ہی نہیں. پاکستان نے ہمیشہ اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. بالا کوٹ ہوا، کیا کتنی اچھل کود کی انڈیا نے. پاکستان نے ہمیشہ اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. ریسیپروکل فورس کا بھی استعمال نہیں کیا، صرف اتنی فورس استعمال کی کہ تعلقات مزید بہج سے نہ گرے، مزید خراب نہ. تو میرے خیال ایک بار پھر پاکستان جو ہے بہت تدبر کا مظاہرہ کر رہا ہے. جب ڈائلاگ کی آفر آئی ہے اس نے اس کو پازیٹیولی رسپونڈ کیا ہے اور میز پہ کنڈیشنز بھی رکھی ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر ہم یہاں پر میڈیا میں اور آپس میں پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے سچویشن کو خراب کر دیں گے تو اس سے پاکستان کا بھی نقصان ہوگا. میں یہ گزارش کرنا چاہ رہی ہوں. ٹھیک ہے، اور میرا خیال ہے یہی کوشش آرمی چیف صاحب نے بھی کی، صحافیوں سے ملاقات کر کے ان کا بھی مائنڈ ایک طرف سے کلیئر کیا. حارث نواز صاحب اب ذرا یہ بتا دیجئے کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ یقیناً خطے کا امن جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، اور جب تک بھارت کشمیر کے ساتھ اور افغانستان میں پیس نہیں ہوگا تب تک خطے میں ترقی نہیں ہو سکتی، نہ خطے میں امن آ سکتا ہے. اب جو خطے کے دیگر جو سینٹرل ایشیا کے دیگر ممالک ہیں ان کا وہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا کیا انپٹ آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا بڑی ڈپلومیٹ موومنٹ ہوئی تھی، رشیا کافی عرصے کے بعد، روس پاکستان آیا تھا، میرا خیال ہے غالباً 9 سال کے بعد آیا تھا. تو وہاں پہلے بھارت گیا تھا، پھر پاکستان آیا، اب ہمارے وزیر خارجہ صاحب گئے تھے، اس کے بعد دبئی سے UAE سے وہ چلے گئے ایران، وہاں پر انہوں نے دورہ کیا. ان تمام موومنٹ کو، ڈپلومیٹ موومنٹ کو کس طرف دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ ایک بہت پازیٹیو موومنٹ ہے، اور خاص طور پہ اگر افغانستان میں حالات امن ہو جاتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت افغان طالبان کو افغان گورنمنٹ کا انٹر افغان ڈائلاگ کے لیے پش کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان بہت کوشش کر رہا ہے. ابھی بھی دوحہ میں میٹنگ ہوئی ہے، وہاں افغان جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو کنوینس کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ ترقی میں چلے جائیں. بات سے دیکھیں اگر آرڈرلی طریقے سے امریکن ٹروپ افغانستان سے نہیں جاتے، وہاں پر بیلنس ایتھنک گورنمنٹ وہاں پر نہیں بنتی، ایکول ریپرزینٹیشن نہیں ہوتی ہے پرسنٹیج کے حساب سے، تو افغانستان میں بہت پرابلمز ہوں گی، اور وہ پرابلمس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے وہ پاکستان پہ ہوگا. اس لیے دیکھیں اگر وہاں اس طرح سے نہیں آرڈرلی موو ہوتی، افغان طالبان وہاں پر دوبارہ واپس آ جاتے ہیں، اس سے پاکستان کے لیے بہت مسائل پیدا ہوں گے، جو ہم طور کے پاکستان کی حیرت میں سب چیز کو سمجھتے ہیں، اور امریکن سے ان کو ڈسکشن بھی کر رہے ہوں گے. کیونکہ دیکھیں پھر افغانستان میں طالبان آتے ہیں تو پھر اس کے بعد تحریک طالبان پاکستان، داعش وہاں پر ہے، پھر اس کے بعد پاکستان میں اگر آپ نے دیکھا ہو TLP کو دیکھا ہو، یہ سارا نیکسٹ کی طرح ملائیں تو دین یو ریلائز اٹس اے ویری ڈینجرس کمبینیشن، جو کہ ان کی اپریشن ہمیشہ سے ویسٹ کی رہی ہے کہ پاکستان نیوکلیئر ایسٹ کین بی ان دا ہینڈ آف ایکسٹریمسٹ ریڈیکل پیپل. یہ بڑا خطرناک سچویشن ہے. دیٹ از امریکن. دیکھیں امریکن جو آئے تھے افغانستان میں، وہ 200-300-400 القاعدہ کے لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں آتے. دے ہیو گرینڈ ڈیزائن، دے ہیو کم ٹو سیو پرماننٹلی. وہ افغانستان سینٹر کے ماؤتھ پہ بیٹھے ہیں، چائنا کو سنجام پروونس ہوئے گا جو پرابلم ہے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، ایران کو مانیٹر کر رہے ہیں، پاکستان سے دیر لاٹ آف کنسرن وہ مانیٹر کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے آئے، اور ابھی بھی اگر وہ اٹھیں گے تو یہ نہیں کہ چلے جائیں گے، دے مائٹ شفٹ ٹو سینٹرل ایشیا میں چلے جائیں گے، یا کہیں ایک ٹینکنگ میں بھی کہ کشمیر میں آگے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پر ان کو اور زیادہ سوٹ کرتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان ہیز ٹو پلے ویری امپورٹنٹ کارڈ. امریکن کو پش کریں کہ وہاں سے موو اس وقت کریں جب وہاں پر پراپر طریقے سے الیکشن ہو جائیں، گورنمنٹ بن جائے، اور وہ پھر امریکن چاہتے بھی یہی ہیں کہ وہاں پر انٹرم گورنمنٹ بنے، بیلنس، اور وہ الیکشن کرائے. تو اس لیے یہ اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خطے میں کیا ضرورت ہے. بہت امپورٹنٹ ہے افغانستان میں پیس ہوگا تو پاکستان میں ہوگا، پاکستان میں پیس ہوگا تو افغانستان میں ہوگا. آئی تھنک یہ انڈیا پاکستان ریلیشن افغانستان آلریڈی میچ ود اٹ.
ٹھیک ہے فیصلے اوور آل ہمیں سناریو کو دیکھنا پڑے گا. ہما آپ اسی سوال کو ذرا شارٹلی آپ اس پہ فائنل کامنٹ کر دیجیے گا. سوال کیجیے شاذیہ. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو دیگر خطے کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا کتنا انٹرسٹ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے مذاکرات کامیاب ہو جائیں؟ میرا خیال ہے کہ چائنا بھی چاہے گا کہ ہمارے تعلقات فنکشنل ہوں انڈیا کے ساتھ. روس بھی یہ چاہے گا کہ پاکستان کے اور انڈیا کے تعلقات بہتر ہوں. اور اس کی لارجر پکچر یہ ہے کہ چین اور روس کو بالخصوص اور ایران کو بھی یہ سوچ کرتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ویسٹرن کیمپ میں اس طرح سے نہ ہو جس طرح سے وہ اس وقت ہے. اور آپ دیکھیے کہ خطے کی نہیں پورے ملک کی سیاست پوری دنیا کی سیاست تبدیل ہو رہی ہے. اس وقت ایک انیشیٹو ہوا ہے سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں جہاں تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن بالکل واضح طور پہ کہتی ہے کہ اب افغانستان اور ٹیررزم سے انہیں اتنا خدشہ نہیں ہے. تو امریکہ کو اب خدشات ہیں وہ ہیں ایران سے، رشیا سے اور چائنا سے. اور ایران کی، رشیا کی اور چائنا کی ایک کولیبریشن بھی ہو رہی ہے اس خطے میں. اور تو ظاہر ہے کہ ان پاورز کا انٹرسٹ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں تعلقات بہتر ہوں تاکہ امریکن فٹ ہولڈ جو ہے وہ یہاں اس طرح سے نہ ہو جس طرح سے کہ اس وقت ہے. دوسری اہم بات یہ کہ امریکہ کو بھی سوچ کرتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتر ہوں، کیونکہ بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں پاکستان برج اسٹیٹ کا کردار ادا کر سکتا ہے. اور ان کے آپس کے جب تعلقات بہتر ہوں گے تو جو ایکیوٹ کانفرنٹیشن ہے وہ شاید کمپٹیشن کی طرف تبدیل ہو جائے، جس کا اشارہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن دیتی ہے. ابھی کلی طور پہ وہ ٹرمپزم کی صورتحال سے باہر نہیں نکل پا رہی ہے، لیکن وہ اس طرح کی ملٹری کانفرنٹیشن چائنا سے نہیں چاہتے جس طرح کی کانفرنٹیشن کا اشارہ ٹرمپ کرتے تھے. بائیڈن پلورلزم، ملٹی لیٹرلزم اور کوآپریشن کی بات بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے ہما، بہت شکریہ آپ کا. حارث صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم کرنا چاہوں گے اور کسی بھی مسئلے کا حل جنگ نہیں ہے. کشمیر میں بہت ساری جنگیں ہو چکی ہیں اور مین ایشو یہی ہے بھارت اور پاکستان کا. اب ایک مذاکرات کا پروسیس شروع ہوا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ کامیاب رہے. پروگرام سے اجازت چاہوں گی. اللہ نے کے بعد.